नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना। सूरतुल लैल। सूरतुल लैल भी मक्की सूरत है। इसका भी नाम इसकी पहली आयत में है और इसमें आपको वो काम बताए जाएंगे जिनसे फलाह हासिल होती है और वो काम बताए जाएंगे जिनसे हमेशा का नुकसान है। बहुत ही खूबसूरत सूरत है। देखते हैं सूरत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा। कसम है रात की जब वो छा जाए। आप देखिएगा मक्की सूरतों की एक पहचान ये भी है कि वो कसम से शुरू होती हैं। अगर आपको नहीं कभी समझ आए कि ये मक्की है या मदनी सूरत है, आप देखिएगा अगर वो कसम से शुरू होती हैं तो फिर वो मक्की सूरत ही होती है। रात की कसम जब वो छा जाए। वन्नहारी और दिन की कसम जब तजल्ला जब वो रोशन हो जाए। जैसे पहले भी हम जली लफ्ज पढ़ चुके हैं। कसमें ये खाकर अल्लाह ताला ने दो कसमें खाई हैं। एक दिन की, क्योंकि दिन का जो वक्त है ना वो भी एक बहुत बड़ी चेंज है जो इस दुनिया पर रूनुमा इस जमीन पर होती है, और रात भी एक बहुत बिग चेंज है। इनकी अजमत भी हमें पता चलती है कि इनकी कितनी बड़ी अजमत है, ये कितनी बड़ी चीजें हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और दूसरे ये भी कि हमें इनकी अहमियत का भी पता चलता है। खुद सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए जिन चीजों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है उनके ऊपर। तो रात जब छा जाती है ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने बड़े होराइजन के ऊपर बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए। हमने छोटी सी जगह के ऊपर ही रोशनी करनी होती तो कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगानी पड़ती हैं, कितनी उसके पीछे बिजली खर्च होती है, कितना कुछ एहतमाम होता है। तो फिर एक स्टेडियम में लाइटिंग होती है और अंधेरा करना हो तो फिर भी। अभी पिछले दिनों ही क्या हुआ कि बहुत सख्त गर्मी थी तो बारिश हो गई और एकदम टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। गर्मी शाम तक बिल्कुल खत्म हो गई जैसे, और ठंडी हवा चलने लगी। तो देखा तो 20 डिग्रीज का फर्क आया था। तो यही मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, अगर हमें अपने घर को ठंडा करना पड़ता है 20 डिग्रीज यानी कम करना पड़े, एसी इतना चलाना पड़े, तो कितनी देर एसी चलता है तो तब होता है। और ये इतनी बड़ी जगह पे कितनी बड़ी यानी ये खला है और कितनी बड़ी जगह है। कोई बंद जगह भी नहीं है कि हमने बंद कर लिया तो उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। इसमें अल्लाह ताला ने 20 डिग्रीज एक आध घंटे में इतना ड्रॉप हो गया। सुभान अल्लाह, ये क्या अल्लाह ताला की कुदरत नहीं पता चलती इससे? तो हम ये चीजें चूंकि रोजाना देखते रहते ना, दिन और रात आ रहा है और फिर दोपहर को गर्मी और शाम तक ठंडी हवाएं चल रही हैं, और तो हमें इतना एहसास ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता, हम इस पे गौर नहीं करते उस तरह। तो तुम गौर तो करो कि जैसे कैसे रात छा जाती है और कैसे दिन रोशन हो जाता है उसी जगह पे जहां पे पहले अंधेरा था। और ये भी दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। देखिए रात और दिन बिल्कुल ऑपोजिट है। और वमा खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा, और उसकी जिसने पैदा किया नर और मादा को, बिल्कुल ये भी ऑपोजिट है। दोनों की जो फिजिकल है, जो अपीयरेंस है, उसमें भी फर्क है, मिजाजों में भी फर्क होता है, तबीयतों में भी फर्क होता है। तो उस लिहाज से भी अल्लाह ताला ने दो, देखिए एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात हैं। इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश अलबत्ता मुख्तलिफ तरह की है। यानी ये है जिसके ऊपर कसम खाई गई। तुम सब अलग अलग कोशिशों में लगे हैं। जैसे दिन और रात अलग अलग हैं, जैसे मर्द और औरत अलग अलग हैं, इसी तरह तुम्हारी कोशिशें भी अलग अलग हैं। किसी की कोशिश है वो नेकी की तरफ है, वो उस तरफ भाग रहा है, वो उस तरफ मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कोई है नेकी में रींग रहा है, वो भी नेकी के रास्ते की तरफ ही है। मसलन अगर हम नेकी को राइट डायरेक्शन कह दें और बदी को लेफ्ट डायरेक्शन कह दें,
تو نیکی میں کچھ بہت آگے بھاگ رہے ہیں، کچھ درمیانی سپیڈ سے چل رہے ہیں، کچھ بالکل سلو چل رہے ہیں. پھر بدی کا بھی راستہ ہے، کچھ اس کے اندر بھی بالکل آگے پہنچ گئے ہیں. ابو جہل ہے، کوئی بیچ بیچ میں چل رہے ہیں، کوئی یعنی ابو سفیان ہے، کوئی ہلکا چل رہا تھا، ابو طالب ہے برائی کے راستے پہ. تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ کوششیں سب کی مختلف ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پہ لگا دیتا ہے، یعنی اپنے نفس کو ٹریڈ کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، خود کو بیچنے پہ لگا دیتا ہے. کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور صحیح اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. یعنی پورا دن کیا مفہوم کیا ہے اس کا؟ یعنی انسان صبح کرتا ہے نا تو کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے. کوئی بھاگ رہا ہے اپنی جاب کی طرف، کوئی اپنے کاروبار کی طرف، کوئی سویا ہی پڑا ہے، کوئی شاپنگ کے لیے چل پڑتا ہے، کوئی کہ اپنی قرآن کے لیے کلاس کے لیے تیار ہو رہا ہے، کوئی دین کی نشر و اشاعت کے کام کے لیے نکل رہا ہے، کوئی خدمت خلق کے لیے نکل رہا ہے. آپ دیکھیے سب کی کوششیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن کوئی ہے جس نے بہت بڑی ٹریڈ کر، جیسے بازار میں کھڑا ہوا کسی نے اپنا سودا آج کے صبح سودا لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی نے شام تک اپنے بہت بڑا اپنا مطلب پروفٹ کما لیا، کسی نے درمیانہ، اور کوئی نقصان میں چلا گیا. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ کوئی جو فائدے میں بھی ہے نا، فائدے میں بھی جو صحیح ڈائریکشن میں بھی ہے، وہ بھی ایک برابر نہیں ہے. ان کی بھی محنتیں، ان کی بھی کوششیں شتّا ہیں. شتّا مطلب کیا؟ شین تا سے مختلف، الگ الگ بالکل. سمجھ آئی نا؟ اب ہم ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اب مطلب ہے ساروں کی کوششیں ایک برابر ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں سب کی محنت ڈفرینٹ ہے، حالانکہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، سب ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں. کوئی بہت آگے نکل گئے ہیں، کوئی عمل میں پیچھے ہیں، کوئی پڑھنے میں تو بہت اچھے ہیں لیکن عمل ان کا اس طرح سے نہیں ہے. کوئی پڑھنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن عمل میں بہت آگے ہیں. کوئی نمبر بہت لے لیتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا، اور کوئی نمبر کوئی خاص نہیں لیتے لیکن بہت کچھ سیکھ گئے ہیں نا. مختلف کوششیں. اب دو کوششوں کا یہاں پہ بیان کیا گیا، دو ایکسٹریمز بتا دی گئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ جو ہے یہ سورت ہے ہی یعنی ابوبکر صدیق کے بارے میں، ان کے لیے یعنی ان کی بارے میں یہ اتری ہے، ان کی عمل پہ، کیونکہ یہ واقعی وہ عمل ہے جو وہ کرتے تھے. تو ایک طرف ہائٹ دکھا دی پیغمبر کے بعد، تمام پیغمبروں کے بعد جو عام لوگوں کے اندر جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے اندر یہ صفات تھی. اب کسی میں کوئی زیادہ درجے کی یہ صفتوں کی، جو آیت نمبر 5 سے 7 تک، 5 اور 6 کہہ لیں، 5 اور 6 میں صفات ہیں اور 7 میں پھر اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو 5 اور 6 میں جو صفات بتائی گئی نا، 3 صفات بتائی گئی ہیں. کچھ تو ان صفات میں ٹاپ پہ چلے گئے جیسے ابوبکر صدیق ہیں، اور آج بھی کوئی جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں، یہ کوئی دروازہ بند نہیں ہو گیا صدیقیت کا. تو فلاح کے جو فلاح ہے، ہم نے بتایا بات کی نا کہ فلاح کے ٹاپ کے لیول اس پہ پہنچنا ہے اگر تو یہ کرنا ہوگا. تو اس کے پہنچنے کے راستے کیا ہیں؟ اب دوسری طرف شقاوت ہے، اس کا بھی بتا دیا گیا، اور وہ 8 اور 9 آیت کے اندر ہے، وہ صفات بتا دی گئی. وہ بھی 3 ہی ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ 3 صفات، ایگزیکٹلی اپوزٹ. وہ 3 صفات بتا دی گئی جس میں وہ ایکسٹریم کی ہوں گی، وہ ایکسٹریم میں ہے شقاوت کے، ناکامی کے، بدبختی کے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ سبحان اللہ، پھر اللہ جنت ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور وہ جس نے رہا، وہ جس نے دیا. اب یہ فا آ گیا نا، میں نے آپ کو کیا بتایا فا کیا کرتا ہے، پچھلی بات کو اس سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے. یعنی اب بات ہم نے کی
سب کی کوششیں ڈفرینٹ ہیں. تو رہا وہ انسان، ان ساری کوشش کرنے والوں میں وہ بندہ جو من آتا، جس نے دیا دیا اور دیا. کیا دیا؟ چاہے آپ وقت لگا لیں، مال لگا لیں، صلاحیتیں لگا لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہوا تھا اس میں سے اس نے اللہ کے راستے میں سپینڈ کیا. دیکھیں سپینڈ تو بہت لوگ کرتے ہیں. ہمارے کتنے کتنے بل بنتے ہیں جب ہم مال میں جاتے ہیں، تو بہت لوگ بازاروں میں بہت سپینڈ کر رہے ہیں، ریسٹورینٹس میں بہت سپینڈ کر رہے ہیں، شادی بیاہوں پہ بہت سپینڈنگ ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ وہ سپینڈنگ نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کے راستے میں دینا. اور ہم نے بات کی تھی نا عقبہ کی، عقبہ چڑھنے کی. یہ وہ چڑھائی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا دل بھی بڑا وہ ہو جاتا ہے، سٹنجی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں کیسے دوں، ابھی تو میرے اتنے خرچے ہیں، ابھی تو یہ چیز ہے، ابھی وہ. اس میں بھی پھر اگر آپ کے وہ لوگ ہیں جو وتواصوا بالصبر اور وتواصوا بالمرحمہ کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کو وہ انکریج کریں گے، پھر آپ دے بھی سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب وہ پتا ہے کہ ان کے پاس کتنا سرمایہ تھا، کہا جاتا ہے 40,000 درہم تھے ان کے پاس جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور جب ہجرت کی تھی تب کیا تھا، اتنی سی پوٹلی میں ڈال کے لے گئے تھے، گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اتنی سی پوٹلی میں ڈال کے لے گئے جو بھی ان کے پاس تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے نا. اور ابو قحافہ نے جب بچیوں سے کہا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء تھی، کہ کیا چھوڑ کے گیا تمہارا باپ، تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا. کہتی ہیں کچھ چھوڑ کے گیا، وہ طاق جہاں پہ وہ اپنے رکھتے تھے. اس وقت تو درہم ہوتے نا، کون سے کریڈٹ کارڈ یا وہ تھے کہ وہ ورچولی ہر چیز ہے. تو وہ جو طاق تھی، وہ اندھے تھے ابو قحافہ، تو لے جا کے ان کا ہاتھ وہاں پہ لگوا دیا کنکریاں رکھ کے کہ یہ دیکھیں یہ چھوڑ کے گئے ہیں نا ہمارے لیے. تو ان کے لیے پیچھے اللہ تھا. تو من آتا، اور کیا کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے. اب حضرت بلال کو کس نے آزاد کرایا تھا، اور بھی کتنے غلاموں کو آزاد کرایا. تو ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا کہ ان سے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم ایسے کمزور غلاموں کو آزاد کراتے ہو، ان کو کرتے ہو، اگر تم یہی کچھ طاقتور کو کراؤ تو کل تمہارے ساتھ کھڑے ہوں، تمہارے بازو بنے، تو یہ کمزور کمزور کو تم کراتے ہو. تو فرمایا کہ میں تو صرف اس کے چہرے کی تلاش میں یہ کرتا ہوں، یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگر مضبوط ہوں گے تو پھر کل کو میرے بھی تو کام آئیں گے، چلو اللہ کی خاطر ہی کروں، لیکن پھر میں چوز بھی ایسے کروں جو مضبوط ہوں، کل کو میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے. نہیں آتا، آگے آئے گا. ان کو کچھ اس سے نہیں ہے کہ یہ مجھے واپسی میں کیا دے گا، ان کو کوئی اپنی ہرس نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے ان کے اوپر. من آتا دیتا ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی یعنی اس کے کہ جیسے ہم کسی کو کچھ کسی کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ واپسی میں یہ چلو ہم پہ سپینڈ نہ کرے، یہ میری میڈ ہے، اس نے کیا مجھ پہ سپینڈ کرنا، لیکن میرے کام میں تو کچھ اچھا ہی لے کر آئے نا، کوئی کوالٹی کام کی بڑھا دے، چھٹی نہ کیا کرے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر سپینڈ جو کرتی ہوں کہیں نہ کہیں ہم نکال لیتے ہیں وہ راستہ کہ اب ہمیں اس سے کیسے اچھی طرح واپس ملے، کچھ ہمیں بھی تو اس سے بھلائی ملے نا. لیکن وہ دیتے ہیں بغیر کسی واپسی کے، اجر کو تو چھوڑے، کوئی کسی قسم کی بھی کہ اس سے کوئی توقع مجھے ہو. ہم تو اگر اپنے رشتہ داروں کو دے دے تو اس کے بعد تانے دیتے نہیں ہٹتے کہ ہاں یہ دیکھا نہیں میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا تھا، آپ کو کیا پتا میں نے کتنا اس کے ساتھ کیا تھا، اور یہ اس نے میرے ساتھ کیا. تو رکھ تو لیا نا، ہوپ امید تو تھی نا کہ یہ میرے ساتھ اب اچھا ہی کرے. یہیں پہ ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنے، ماشاءاللہ ہماری آدھی نیکیاں تو یہیں دنیا میں ہی ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ معاف ہمیں کرتے. واتقا، اور تقوی اختیار کیا. اور تقوی بھی کیا ہے، تقوی ہے بچ بچ کے چلنا. بچ بچ کے چلنا اس زندگی کے اندر، ہمیں تو بھول ہی جاتا ہے بچ بچ کے چلنا. ہم نے تو فری پاس لیا ہوا ہے، فری پاس، جو مرضی آیا منہ سے بولا، جو مرضی آیا کیا، جیسے مرضی کسی کا دل دکھایا، جیسے مرضی کسی کو اذیت دی، جس کا مرضی چاہا حق کھا لیا، حلال کھایا حرام کھایا، جدھر ہمارا داؤ چل رہا تھا ادھر کر لیا. پھر ویسے ہم متقی بھی بہت ہیں. یہ نہیں ہوتا تقویٰ. پھونک پھونک کے چلنا، یہ قدم رکھنا تو پھونک پھونک کے رکھنا، نظر اٹھے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، زبان چلے تو احتیاط کے ساتھ، قدم اٹھے تو احتیاط کے ساتھ. یہ کیا احتیاط ہے، یہ کانشیسنس کیا ہو، کس چیز کی کانشیسنس ہو، کیا احتیاط کہ میں
وہاں جاؤں گی مجھے جراثیم نہ لگ جائے، اب میں نے یہ بولا تو یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نہیں، احتیاط یہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور نیکیاں کرنا اس لیے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ تقویٰ ہے، بس یہ ہے تقویٰ. تو یہ میری ایسی والی پھونک پھونک کے چلنے والی زندگی ہے. مجھے کہیں سے فائدہ مل رہا ہے لیکن اس میں میں متففین میں سے ہو جاؤں گی اگر میں نے یہ فائدہ اٹھا لیا. لیکن میں پھر کر لیتی ہوں کیونکہ اس وقت تو فائدہ ہو رہا ہے نا مجھے. آئی ڈونٹ کیئر. تقویٰ تو مجھے بھول ہی گیا کہ تقویٰ بھی کوئی چیز تھی. متففین بن کے بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں متقی ہیں. میں نے ہینڈی کیپ والا پاس لگایا اور پھر وہاں پہ کھڑی کر لی اور آج مجھے اس کی وجہ سے مجھے پیسے بھی کم دینے پڑے پارکنگ کے اور اس کے. لیکن میں نے لگا لیا اس لیے کہ اس وقت فائدہ ہو رہا تھا. اور تقویٰ کہاں گیا؟ نہیں، اس وقت تو فائدہ اٹھا لوں گا. نہیں، کوئی بات نہیں. جھوٹ بول کے اپنا کام نکال لیا اور سوچا کہ لیکن کیا کرتی نا پھر میں. تو تقویٰ کہاں گیا؟ کسی کو سنا دی، بہت کچھ سنا دی، اس کے بعد اپنے آپ کو خود ہی تعویلیں دے دی. لیکن دیکھو نا پھر میں اور کیا کرتی. تقویٰ کہاں گیا؟ یعنی تقویٰ تو پھر یہ گاڈ کانشیسنیس کیا چیز ہے؟ کانشیس رہنا. تقویٰ پڑھتے رہے، قرآن ختم ہو گیا، تقویٰ ہی نہ سمجھ آیا تو کیا فائدہ ہوا. اور اگر جب کچھ بولنے لگتے ہیں تو الارم اندر سے بجنے لگتا ہے، کچھ غلط ہو جاتا ہے. غلطی بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ پرفیکٹ ہوں گے. تو الارم بجنے لگے اندر سے، وہ غلط ہو گیا، یہ نہیں صحیح ہوا. پھر بھی سوچیں گے کوئی تقویٰ اندر ہے. جب نیکی کا موقع آئے اور شوق پیدا ہو اور وہ کرنے کا آپ آگے بڑھ جائیں، سمجھے تقویٰ پیدا ہوگی. برائی کے اوپر الارم بجے تقویٰ ہے. ہاں، تقویٰ کیا اور اس پہ بھی ہائٹ میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اندازہ کریں کہ جب غلام ان کا کہیں سے بڑی دن سے بھوکے تھے تو غلام کہیں گیا اور کہیں سے اس کو کچھ کھانا ملا تو لے کر آیا. ایسے ہمیشہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کہاں کس چیز کا ہے، کیا چیز پہ مطلب کہاں سے ملا یا کیا. بھوک اتنی تھی نا، وہ نوالا اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. اب غلام کو تو پتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ پوچھا کرتے تھے، تو بتایا کہ آپ کو پتا ہے یہ مجھے کس چیز پہ ملا ہے. وہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں ایک دفعہ کہیں گیا تھا کچھ لوگوں میں، تو میں نے ان کو کچھ کہہ دیا کہ بھئی ایسا ہوگا، کوئی کہانت کی بات نا، فارچون ٹیلنگ ہوتی نا کہ مطلب ایسا ہوگا تمہارے ساتھ. فار ایگزامپل ایسے ہی میں کہہ رہی ہوں، یہ بات اس کے ساتھ نہیں ریلیٹڈ، لیکن آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ نہیں آپ دیکھنا تمہیں یہ جاب مل جائے گی، اور وہ ایسا ہی ہو گیا اس کے ساتھ. تو اس نے کہنا کہ اچھا اس نے مجھے کہا تھا تو ملی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں کچھ انعام وغیرہ دوں، جیسے نجومی وغیرہ کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کوئی ایک بات کہہ دی، وہ سچی ہو گئی. تو آج انہوں نے اس کی خوشی میں مجھے یہ دیا تھا. یعنی کس بات پہ ملا؟ کہانت پہ نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسا تقویٰ عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایسا تقویٰ عطا فرما دے کہ وہ جو نوالا اندر گیا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ ہو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. اچھا لو، اللہ نے کوئی اس کا تھوڑی پوچھنا جو آپ کو پتا نہ ہو. اب اس وقت تو نہیں پتا تھا نا، اب نہیں کھاتا، لیکن پہلا جو چلا گیا وہ تو چلا گیا نا. نہیں، طے کرنے کی کوشش کریں کہ وامٹ آ جائے. وامٹ آ نہیں رہی کیونکہ پیٹ خالی تھا. زبردستی سے کر کے اپنے آپ کو وامٹ کیا کہ میں یہ نوالا جو حرام کا تھا وہ میرے اندر نہ چلا جائے. اللہ اکبر. تو اتنا ان کے اندر تقویٰ تھا. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ جو ابھی پچھلی بھی میں نے آپ کو تزکیے کی بھی بات کی، اور یہ مسنون دعا میں جو دعا ہے یہ ہم سب کو مانگنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، یہ انت ولیہا و مولاہا. تو یہ دعا اپنے لیے تقویٰ ہم مانگیں اور اللہ تزکیہ کر دے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم تری الی الذین یزکون انفسہم. تم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو کہتے ہیں ہم بڑے پاک ہیں، ہم تو بڑے پاک ہیں، ہم کیا برائی ہے ہمارے اندر، اور ان کو پتہ نہیں کہ اللہ ہی پاک کرتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کا تو یہ بڑا بڑا دعویٰ ہوتا ہے. تو ایسے نہیں کبھی کہنا چاہیے.
میرے اندر تو بڑا تقوی، میں تو بڑا یہ کرتی ہوں، میرے اندر تو بڑا. اب ہم یہ نہیں بھی کہیں تقوی کا تو ہمیں لفظ ہی نہیں مطلب نہیں سمجھ آتا، مگر جو اس کی ڈیفینیشن میں جتنی اگزامپلز آتی ہیں اس میں ہی اگر ہم کہہ رہے ہیں میں تو ایسے کرتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، اپنی تعریفیں، یعنی میں کتنی پاک صاف ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی پاکی کے دعوے کرتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ہیں. اللہ سے مانگے. اور اسی طرح تقوی بھی، وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی بھلائی کی. اب میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے ٹاپ آف دس لائن بندے کی ایگزامپل سے بتا دیا جو یعنی اس راستے کی بھی ان صفات میں بھی ہائٹ پہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. اب سب نے وہاں تک پہنچنا ہے تو ان کو دیکھ کے اسی راستے پر چلیں. سیلیبریٹی یہ ہے کہ ایسے صدق بالحسنى، تصدیق کی حسنہ کی. سب سے بڑی حسنہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کی بات کیا ہے؟ توحید، کہ کوئی شریک نہیں اللہ کا. کلمہ طیبہ، یہ ہے سب سے بڑی حسنہ. اور دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ تصدیق کی تھی اس کی سب سے پہلے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین اسلام کو رکھا سب نے کچھ نہ کچھ ضرور ہیسیٹیشن کی سوائے ابو بکر صدیق کے. سبحان اللہ، کہ انہوں نے ذرا سی بھی نہیں، تھوڑی ذرا دیر کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سیکنڈ کوسچن کیا ہو، کوئی تھوڑی اچھا سوچوں گا، دیکھوں گا، کیا کروں گا. نو، فوراً ایمان لے آئے تھے. حالانکہ ابو بکر صدیق ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال میں آپ سے بہت بڑھ کے تھے، بڑے مالدار تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے کپڑے کی. اور ان کے پاس عہدہ بھی تھا قریش میں، یہ قتل کے جو دیت وغیرہ اس کے فیصلے کیا کرتے تھے، تو ایک ڈیزگنیشن بھی تھا، مال بھی تھا. وہ تو اگر ان میں انا ہوتی تو جیسے فوراً کہتے لو اب میں یہ بات مان لوں، اور وہ بھی میرا دوست، کل کو میرے دوست کو بھی مجھے ماننی پڑے گی. انسان کی نا اپنے پیئر کی ماننا سب سے مشکل ہوتا ہے، کہ جو ایک ساتھ کے ہوتے ہیں اپنے سے اوپر کی پھر بھی مان لیتا ہے، اپنے ساتھ والوں کی ان کی اب میں مان لوں، یہ بھی تو میری جیسی اسٹوڈنٹ ہی ہے، یہ بھی تو میری جیسی ہی ہے، تو کیا نہیں اس کو اب میں کچھ سمجھنے شروع کر دوں. وہ اس کے لیے جب انا اندر ہوتی ہے نا تو وہ پھر یہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ بات تو سچی کہہ رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ کی ہے، اب میں اس کے انڈر ہو جاؤں، نیچے لگ جاؤں اس کے. ابو بکر صدیق دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا دوست ہے، اب میں اپنے دوست کی سننا شروع کر دوں گا، میں اس کے انڈر آ جاؤں گا. پھر نہیں، صدق بالحسنى. اور یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ کوئی انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہو، اتنا بڑا دل ہو کسی کا کہ سچی بات، حق بات کوئی بھی کہہ دے، چاہے وہ بچہ ہی کہہ دے. اپنا بچہ ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اب بچے نے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ویسے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہماری بات غلط ہوتی ہے اور بچہ کہہ دیتا ہے، اب ہمیں دل کے اندر آ بھی گئی کہ واقعی بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اب فوراً ہماری انا آ گئی اور میں نے اس کو کہہ دیا نا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے، اس نے میرے سر پہ ہی چڑھ جانا. تو پھر آپ اس کی مخالفت کرتے ہی رہتے ہیں، آپ بھی مان کے نہیں دیتے. اور یہ چھوٹے کی بات ہو گئی، برابر والوں کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. بعض لوگ تو اتنے بڑے ان کے مطلب اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے سے بڑوں کا ساتھ بھی ایسے کر لیتے ہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا کہہ دے یا جو کوئی برابر کا کہہ دے نا کوئی بات. آپ کہیں گئے ہیں کسی مجلس میں ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے سسرال میں سے کسی نے کہہ دیا جن کے ساتھ آپ کی لگتی بھی بہت تھی، آپ کی جٹھانی نے کچھ کہہ دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کی بات مان کے ہی نہیں دینی، یعنی آپ نے آپ کو بہت سمجھتی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، میں نہیں مانوں گی کیونکہ اس نے کہا ہے نا. اگر میں نے مان لی تو میں کیا بتاؤں گی، یہ میری عقل نہیں ہے اور اس کو زیادہ عقل ہے. یہ آپ عام زندگی میں دیکھیں، حسنہ تو بہت بڑی، کلمہ کی بات تو بہت بڑی جو بھلائی کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی بھلائی کی باتیں ہیں، جتنی خیر کی باتیں ہیں، جتنی رائٹ بات ہے، دا رائٹ تھنگ. ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، میں ہوں تو وہ ٹھیک ہے. رائٹ از مائٹ نہیں کہتے کہ جو چیز ٹھیک ہے وہ بس میں کروں گی، وہ میرا نظریہ، بلکہ جو میں کہہ رہی ہوں نا بس وہ ٹھیک ہے. بعض دفعہ اپنے اوپر بھی آ جاتا ہے، میں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. اب جو دنیا جہان کچھ سمجھاتی رہے،
आई डोंट केयर, या किसी और ने कुछ कह दिया मैं कैसे मान लूं, मेरी फिर अना खड़ी हो जाती है, मैं इतनी एरोगेंट हूं। सब में एरोगेंस है ना, चाहे किसी ने कह दिया है, चाहे जो मेरे अपने अंदर कोई बात है, कोई मेरा अपना नजरिया है, उसी को मैं सही समझती हूँ, पूरी दुनिया बता रही है मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि बस सब में एरोगेंस है, अना है भी, ईगो, कि मैं अपनी बात को गिव अप करूं। तो ऐसा बंदा फिर कभी सद्दा कबिल हुस्ना नहीं कर सकता। इसलिए जो ये 3 चीजें ना, एक नंबर 1 क्या है, आता देना, दिल बड़े करो देने के लिए, तकवा, और तीसरी चीज सद्दा बिल हुस्ना। मैंने आपको बताया 3 सिफात है। तो सद्दा बिल हुस्ना वही कर सकता है। हुस्ना की तो बात पे तब पहुंचेंगे ना जब आप छोटी छोटी बातों पे तो सद्दा कर सके। जब छोटी छोटी बातों पे ही हमारी अना इतनी खड़ी जाती तो बड़ी भलाई की बात को किधर कोई मान सकता है। तो वो भी वही कर सकता है जिसकी जिंदगी के अंदर ये असूल हो कि जब बात सही मेरे सामने आ गई तो वो कोई भी कह रहा हो, मेरी नंद कह रही, मेरी सास कह रही, मेरी जिठानी कह रही है, मेरा बच्चा कह रहा है, मेरा हस्बैंड कह रहा है, मैंने हट धर्मी और जिद को छोड़ देना, मैंने हट धर्मी जिद नहीं आने देनी, मैंने अना का शिकार नहीं होना, मैंने बात मान लेनी है। और बाज दफा ऐसा भी होता है, ये भी बहुत हो जाता है कि आप कोई बात कह रहे हैं, थोड़ी देर में ही किसी और ने कोई बात की, लेकिन अब आप अपनी बात को कैसे गलत करें वो और भी मुश्किल हो जाता है। अपनी बात को निगेट कैसे करूं? आप देख लें, बहुत सारे लोग हैं वो जब उनके जैसे किसी और यानी फिक्र या किसी और जैसे कहते हैं ना फिरके से हैं, अब क्या उनके बीच में आता है, जब उनको कुरान भी बता दिया जाए, हदीस भी बता दी जाए, वो सदका बिल हुस्ना नहीं करते। वो क्या करते हैं, आगे से हदीस भी आ गई है वाजे, कुरान की आयत लाके दिखा देंगे, नहीं जी हमारे तो शेख ये कहते हैं, क्योंकि अब अना का मसला बन गया ना। अब कैसे मान जाऊं, कैसे मानूं? नहीं, अगर मैं मान गई तो मैंने तो अपने आप को गिराना पड़ जाएगा, मैं नीचे कर लूं अपने आप को। फिर रिजेक्ट कर देंगे हदीस को भी और कहेंगे नहीं जी हम तो वही मानेंगे जो हमारे इमाम ने कहा। अब इमाम दुनिया से जाते हुए कह गए थे कि अगर मेरी बात के आगे हदीस आ गई तो मेरी बात को दीवार पे मार देना, ये इमाम अबू हनीफा ने फरमाया था, हदीस को ले लेना। और आज उनके पैरोकार क्या कर रहे हैं, न कहते नहीं हदीस चाहे आती रहे, हम वी डोंट केयर, हमारे इमाम का ये कौल है। अब हमारे इमाम ने हदीस जैसे समझी थी, क्या उनको नहीं समझ आई थी? आपको ज्यादा समझ आ गई हदीस, तो आप अपनी हदीस अपने पास रखिए, तो हमें इमाम का भी वही करने दे जो हम करते हैं। ये फिर ये तो कज़्ज़ब बिल हुस्ना है, ये सद्दक़ा बिल हुस्ना नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी में डेली लाइफ में देखें, हम कहां कहां कज़्ज़ब बिल हुस्ना करते, सद्दक़ा बिल हुस्ना नहीं करते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।